अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह मरियम की आयत 50 से ऑनवर्ड्स इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो अगर आप देखें, हम पीछे से जो आयात अभी तक पढ़ के आए हैं, जो 50 आयात हमने पढ़ ली हैं, तो उसमें सूरह मरियम में जहाँ शुरू होती है, बेसिकली टारगेट ऑडियंस जो है वो सूरह मरियम में, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो अहले नसारा हैं, यानी ईसाइयत को के मानने वालों को अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास तौर पे उनको मौज़ूए कलाम बनाया है। तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और उनके घर हज़रत याह्या की पैदाइश है। उसके बाद हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनके पास फ़रिश्ता आता है, उनको खुशखबरी देता है बेटे की, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश पे एक ऐलान करते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसके बाद जो है, कह लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का ज़िक्र है और अपने वालिद से उनकी गुफ्तगू है। तो आप देखें कि याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला याहिया अलैहिस्सलाम तो बाय बर्थ जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं और उनका नाम भी अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया, और इवन कि ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मुझे किताब दे के भेजा गया है। आप वो जो है बाय बर्थ आपको भी वो जो है, जब आप पैदा हुए आप कलाम करते हैं इन्नी अब्दुल्ला, और फरमाते हैं कि मुझे किताब दे के भेजा गया। और दोनों वो जो है, कह लें कि अंबिया वालदैन के बारे में कहते हैं कि हमें अपने वालदैन से नेक अमल करने वाला बनाया गया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के बारे में कहते हैं, और याहिया बोत वालदैन के बारे में कहते हैं। अब उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, तो वो अपने वालिद के साथ उनका जो रवैया है वो बताते हैं कि एहतराम के साथ कैसे गुफ्तगू की जाती है वालिद के साथ। और वो जो है उसके ऊपर 4 आयात कम अज़ कम या अबती से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे शुरू फरमाई। हालाँकि वो एक ही मौज़ूए कलाम था, उसमें हर आयत के शुरू में या अबती एक ख़ास मकसद के मुताबिक, यानी वो जो है हज़रत इस बात को हाइलाइट करने के लिए था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू अपने वालिद के साथ बड़ी मुअद्दबाना थी। और लेकिन उनका वो जो है इल्म इख्तिलाफ था हज़रत इब्राहीम का, कि वो कहते थे कि आप उन बुतों की पूजा करते हैं जो कि ना सुनते हैं, ना वो जो है हमें कोई नफ़ा पहुँचा सकते हैं, और ना वो देखते हैं। अच्छा, बात ये मैं करना चाह रहा था कि आप देखें कि इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है कि याहिया और ईसा से पहले के नबी हैं हज़रत इब्राहीम। ये अंबिया बाद के आने वाले हैं, हज़रत याहिया और ईसा सलामुल्लाह अलैह। और फिर वो जो है, ये अब आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। और तो ये क्या इसमें वो जो है कलाम अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों किया, जो मैं समझता हूँ, आप देखें कि क्रिश्चियनिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ट्रिनिटी के कंसेप्ट के साथ डेवलप हो चुकी थी, तस्लीयत के नज़रिए के साथ डेवलप हो चुकी थी। और ये तस्लीयत का नज़रिया जो है वो शिर्क का नज़रिया है। तो बताते हैं अल्लाह ताला अहले नसारा को कि आप जिस ख़ानदान में तुम पैदा हुए और जिस ईसाईयत मज़हब को तुम मान रहे हो, तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद, तुम्हारे वालिदैन भी उसी मज़हब पे हैं, तो तुम्हें भी उसी तरह गुफ्तगू करनी चाहिए जो कि हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद से फरमाई। और इब्राहीम ने जब अपने वालिद को बुत परस्ती में पाया, तो उन्होंने किस तरह अपने वालिद को जो है कन्विंस करने की कोशिश की, तो उस पे वो जो है ये रेलेवेंस इस आयत के रेफरेंस से होती है। अब हम शुरू करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वज़्कुर, और ज़िक्र कीजिए, फिल किताब, इस किताब में, मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्नहु, बेशक वो थे, काना मुखलसन, एक है मुखलिस और एक है मुखलस। मुखलस है जिसे चुना गया हो। वकाना रसूल नबिया, और वो रसूल नबी थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीली तज़किरा जो है वो आएगा सूरह अगली ताहा में। तकरीबन कह लें 70-80% जो सूरह ताहा है उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। और जबकि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी आप किताब में वो जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी आप उनका जिक्र कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम का, बेशक वो चुने हुए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे चुना, तो इसके बारे में वो एक बड़ा अच्छा शेर है, खुदा की देन का। बेटा इधर बैठ जाओ बाबा के पास, या नीचे चले जाओ, शाबाश। ओके, खुदा की देन का पूछिए मूसा से हाल, कि आग लेने जाएं और पैगंबरी मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, कह लें, वो
گئے تھے آگ کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری سے سرفراز کیا۔ طور کے دائیں جانب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور دور سے وہ نور کی شکل نظر آئی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آگ ہے، تو آپ لینے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری سے سرفراز فرمایا، تو مخلص اللہ تعالیٰ نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور وہ رسول النبیہ، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور رسول جو ہے وہ کسی نیشن، کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، یعنی اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ایک وعدہ ہے کہ میرے رسول جو ہے ہمیشہ غالب رہیں گے، یعنی رسولوں کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ جو ہے انبیاء کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ ان کو بغیر کسی وجہ کے انبیاء کو بنی اسرائیل کا ایک وتیرہ تھا کہ وہ شہید کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور رسول اور نبی تھے۔ وَنَدَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں ندا دی، ہم نے انہیں پکارا، من جانب الطوری، طور کے جانب سے، کس جانب سے؟ الایمنی، کس دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے انہیں قربت دی، نجیہ، ہم کلامی کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ایک اور اعزاز فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے پکارا طور کے دائیں جانب سے، اور انہیں جو ہے وہ گفتگو کے لیے، وہ جو ہے ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارہا گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ جو ہے اس حد تک قرب تھا، قرب نہ ہو، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ قربت اس حد تک تھی کہ وہ جو ہے کہا جاتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ لوہے قلم پہ جو قلم کی آواز تھی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے۔ واللہ عالم یہ بات کہیں احادیث میں آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن قربنا ہو، اس بات پہ وہ جو ہے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں قربت میسر تھی، اور اس قربت میں وہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتے تھے۔ اور اسی قربت کی وجہ سے جب آپ کو بلایا گیا طور پہ، اور وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، یہ آئے گی اگلی صورت میں۔ اور 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 دن کر دیا، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کی جو قوم تھی وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ تو ہم اگلی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے وہب کیا، ہم نے عطا کیا، لہو انہیں، من رحمتنا اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اخاہ ان کے بھائی کو، ہارون کو، نبی بنا کر۔ اچھا، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، تو یہ وہ ایک واحد اگزامپل ہے قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جائیں اور فرعون سے وہ جو ہے اس سے بات کریں اور اسے رسالت کا پیغام پہنچائیں، تو تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے تاکہ وہ میری کمپنی میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں وہ جو ہے ہارون کو بھی، ان کے بھائی کو وہ جو ہے نبوت سے سرفراز کیا۔ تو یہ اتنا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اس صورت کے اندر، لیکن ہم سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، وہ کہ کافی تفصیل سے آیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بنی اسرائیل سورۃ بقرہ میں کئی جگہ پہ وہ جو ہے موجود ہے، اور تقریباً وہ جو ہے امت موسیٰ علیہ السلام اور جس کو ہم یہود کہتے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا کیا ہے، اور ان کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ قرآن کو اس وقت کی کتاب کو تبدیل کر دیتے تھے، اور وہ جو ہے کتابوں کو چھوٹے سے فائدے کے لیے بیچ دیتے تھے، آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، اور یہ کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ واقعی آج جو امت مسلمہ ہے آج کی، وہ بالکل ایسے ہی کر رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تو آپ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرمائیے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ تھے، کانا تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے، وکانا رسول النبی، اور وہ بھی جو ہے وہ رسول اور نبی تھے۔ تو یہ بھی صاحب شریعت نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس میں جو وعدہ ہے، جو اکثریت ہے، وہ یہی وعدہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے والد سے فرمایا جب ان کے والد نے خواب دیکھا، تو یا ابتی تفعل ما تؤمر، کہ اے والد محترم، اے والد گرامی، آپ کر گزریے جو آپ کو جو ہے حکم دیا گیا ہے، تو آپ اپنے اینڈ تک اپنے وعدے کے پورے رہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہو کانا صادق الوعد، کہ وہ اس وعدے کے بڑے پابند تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اب دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے تھے، کیا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ، اور وہ
حکم دیتے تھے، دعوت دیتے تھے، اہلہو اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاتی نماز کی، والزکاتی اور زکوٰۃ کی۔ یہ آپ دیکھیے گا اسی صورت کے شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا وہ جو ہے پابند بنایا گیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور میں عبداللہ ہوں۔ اور وہ جو ہے یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ریفرنس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو اپنے اہل خانہ کو صلاۃ اور زکوٰۃ کی وہ جو ہے پابندی کرواتے تھے، کہ اس کا حکم دیتے تھے۔ اور وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور کتنی خوبصورت وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی، کہ یہ وہ جو ہے یہ وہ تھے جن سے رب راضی تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو خدا کی رضا میسر آئے، اور رب اگر کسی کے بارے میں کہہ دے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، تو یہ رب کے نزدیک وہ جو ہے راضی تھے۔ میم لگا دی جائے، جیسے رزق ہے تو مرزوق، جس کو رزق دیا جائے وہ مرزوق ہوگا، تو اسی طرح مردیا تو اللہ کی جو رضا سے جو راضی تھے وہ جو ہے، اور اللہ جس سے راضی تھے وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسا، اور ذکر فرمائیے اس کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ جو ہے صدیق نبی تھے۔ تو پھر یہ آپ دیکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق النبیہ وہ جو ہے بیان فرمایا، اور یہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں تھا، یعنی آپ آدم کے بعد اور نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے، یعنی کپڑے سیتے تھے، اور سوئی کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے منسوب ہے سوئی کی ایجاد۔ اور یہ جو ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو جو ہے بہت اونچا مکان، بہت اونچا مقام جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ اور معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے آسمان پہ۔ اور یہاں پہ اس آیت کے ریفرنس سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور چونکہ وہ میرا خیال ہے پہلے یہودی تھے، تو اسرائیلی روایات کے مطابق انہوں نے ایک واقعہ ان سے منسوب ہے، اور جس کی وجہ ہے قرآن و سنت میں وہ نہ اس کا وہ جو ہے کہہ لیں کہ اس کو کنفرم کیا گیا، نہ اس کو جو ہے مسترد کیا گیا، لیکن ان کے ریفرنس سے واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہی نیک اللہ کے نبی تھے، اور آپ کے جتنے اعمال ایک دن میں جاتے تھے اوپر آسمانوں میں بلند ہوتے تھے، اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے اعمال اور آپ کے اعمال برابر تھے، یعنی آپ کے، یا بلکہ آپ کے اعمال ان سے زیادہ تھے، یعنی آپ اس حد تک وہ جو ہے وہ اعلیٰ اعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے ان کے پاس فرشتہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور اعمال اچھے نیک کروں، تو اگر ملک الموت میری موت کو ڈیلے کر دے، تو فرشتہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے پر پہ بٹھا کے لے گیا، اور اوپر وہ جو ہے چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے وہ جو ہے دیکھا، تو انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے ان کی ڈیتھ جو ہے، ان کی جو ہے روح قبض کرنا، وہ تو چوتھے آسمان پہ لکھی گئی تھی، تو وہاں پہ فرشتے نے ان کی روح قبض کی۔ اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن میں ویسے چونکہ اس کی قرآن و سنت میں کوئی تصدیق نہیں ہے، اور یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کو صحابہ کرام نے بھی اور ایون مفسرین نے بھی اسرائیلیات میں سے لیا، تو اس میں ہم اس کو تحت المانی لیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے مقام پہ بلند فرمایا، آپ کو یعنی بہت اونچا رتبہ دیا۔ یہ اگلی آیت پہ کیجئے گا جی۔ اب یہ جو ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو اس کے بعد جو ہے سجدہ ضرور کیجئے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے سرفراز کیا ہے، جو انعام یافتہ تھے، علیہم من النبیین، ان میں سے جو کہ نبیوں میں سے تھے، من ذریاتی آدم، اور آدم کی ذریت میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور جو کچھ سوار ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں، ومن ذریاتی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے۔ تو یہ جو ہے ابراہیم اور اسرائیل، حضرت یعقوب کو علیحدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق،
اور اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے یوسف اور باقی جو ہے ان کے بھائی تھے، اور اس سے پوری وہ جو ہے نا بنی اسرائیل ہے. تو اس ریفرنس میں، اور ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مکہ میں وہ جو ہے آپ رہے اپنی والدہ کے ساتھ، بی بی ہاجرہ کے ساتھ، اور وہ جو ہے اہل قریش ان کی نسل میں سے تھے. وَمِن ذُرِّيَّاتِ ابراہیم و اسرائیل وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چن لیا. مجتبا جو ہے وہ چنا گیا ہو، جس شخص کو چن لیا ہو، پھر وہی بات کہ میم شروع میں آ جائے تو مجتبا. اور مصطفیٰ کا مطلب بھی چن لینا ہے. اور مجتبا اگر میں آپ کو ٹھیک اس کی ترجمہ بتاؤں تو مجتبا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، چاہے کہ وہ کرائٹیریا رکھتا ہو نہ رکھتا ہو. اور مصطفیٰ وہ شخص ہے جس کا کرائٹیریا بھی ایسا ہو کہ اس کرائٹیریا پہ میٹ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے چن لے، تو مصطفیٰ. تو دونوں کا، مصطفیٰ اور مجتبا کا وہ جو ہے چن لینا ہے. اذا تتلا، اور جب پڑھی جاتی ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیات الرحمانی، رحمان کی آیتیں، خرو تو گر پڑتے ہیں، سجدن سجدے میں، بکیہ اور آہ و بکا کرتے ہوئے. بکا کے لفظ سے، آہ و بکا کے لفظ سے، بکیہ جو ہے وہ روتے ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور بہت ہی زار و قطار روتے ہیں. اور اسی ریفرنس سے وہ جو ہے میں ایک ریورٹ مسلمان جو ہے ڈاکٹر ٹام، نہیں ڈاکٹر نہیں، وہ ٹام فکینی، امریکہ میں اب امام ہے، ینگ آدمی ہے، بٹ ہی از ویری انٹلیکچوئل. تو انہوں نے بتایا کہ ان سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں رکتے. ٹھیک ہے، وہ انٹرویو میں بات ہوئی. تو یہ وہ جو ہے وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جب وہ ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تبھی وہ جو ہے وہ لوگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب رحمان کی جو آیات پڑھی جاتی ہے ان کی سمجھ لگتی ہے کہ رحمان نے فرمایا کیا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم وہ جو ہے بغیر سمجھے وہ آیات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر وہ ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر کی سوچوں میں چلا جاتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ جو اہل عرب میں جو علماء ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا امام کعبہ جب آیات پڑھتے ہیں، یا وہ جو ہے مڈل ایسٹ میں باقی جو ائمہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جن آیات میں وہ پہنچتے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں تو وہ زار و قطار وہ روتے ہوئے، کئی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں، ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جو ہے قرآن کی سمجھ اس حد تک عطا فرمائے کہ ہم بھی جب قرآن کو سنیں تو ہمارے دلوں میں جاگزر ہو، اور ہماری آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے وہ جو ہے وہ آنسو جاری فرمائے. آمین. تو اس کے ساتھ میں اپنی طرف سے اینڈ کرتا ہوں. باقی دوست احباب اس میں ضرور کچھ ایڈ کیجیے. وعلیکم السلام. جی سر، ویسے تو ساری چیزیں ماشاء اللہ سے ڈسکس ہو گئی ہیں، آپ نے بڑی چیز سے ایکسپلین کر دی ہے. بس ایک دو چیزیں میں دیکھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں کہ جو ہے نا جیسے پہلی جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی. تو وعدے کے جو سچائی کی بات ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کے سچے ہونے کی بہت ساری دلیل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت میں واضح کی ہیں، جو یہاں پر لکھتے ہیں وہ میں آپ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بیان ہو رہا ہے. آپ سارے حجاز کے باپ ہیں اور جو نظر اللہ کے نام کے مانتے تھے، جو عبادت کرنے کا ارادہ کرتے تھے، پوری ہی کرتے تھے، ہر حق ادا کرتے تھے، ہر وعدے کی وفا کرتے تھے. ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ آپ کو ملوں گا، وہاں آپ آ جانا. حسب وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا. آپ اس کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ایک دن رات پورا گزر گیا. اب اس شخص کو یاد آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ آپ وہیں انتظار میں. پوچھا کہ کیا آپ کل سے یہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وعدہ ہو چکا تھا تو پھر میں آپ کے آئے بغیر کیسے ہٹ سکتا تھا. اس نے معذرت کی اور کہ میں بالکل بھول گیا تھا. اسی طرح کچھ علماء کرام نے آگے اس کو اور ریسرچ کی
تو کچھ کہتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، کچھ کہتے ہیں وہیں پر ایک مکان بھی انہوں نے بنا لیا اور کافی عرصہ مطلب وہاں رہے، لیکن 1 دن اور 1 رات کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذکر ہے. باقی کچھ علماء کرام نے اس طرح سے بھی اس کی تھوڑی تفصیل بتائی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ کچھ تجارتی لین دین تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہیں ٹھہریے. مطلب ایک شخص نے کہا آپ یہیں ٹھہری، میں آتا ہوں، میں ابھی واپس آتا ہوں. پھر مجھے خیال ہی نہ رہا، وہ شخص بتاتا ہے کہ مجھے خیال ہی رہا، دن گزرا، وہ رات گزری، دوسرا دن گھر گزر گیا، تیسرا دن بھی مجھے خیال آیا تو دیکھا آپ وہیں تشریف فرماتے. آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں آج 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انہوں نے حضرت جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کا جو بتایا ہے وعدے کے سچے ہونے کا، اور دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان آ گیا کہ وہ بھی اپنے وعدے کے اس طرح سے سچے تھے. تو ایک تو آیت میں نے یہ کچھ ایڈ کرنا تھا کہ یہ 2 چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور تیسری جو ہے نا میں نے ابھی پڑھی ہے جو ہے نا جی، وہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتاتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام کا جو یہاں پر تھوڑا سا مختصر تعارف آپ نے بتایا کہ جو ہے نا وہ جیسے کہ وہ ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا کا جو آپ نے بتایا کہ اسرائیلیت سے جو ہے نا لیا، وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ علماء کرام نے نا ان پہ کی ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے کہ جو ہے نا جی، کہاں سے تھا سر جی، ہاں جی، کہ جو ہے نا کہ مطلب اپنی عمر کے بارے میں پوچھا آپ حضرت نے حضرت ادریس السلام نے کہ روایت میں کہ فرشتے کے اس سوال پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں دیکھ لوں. یہ دیکھ کر فرمایا صرف ایک آنکھ پلک جھپکتے. تو فرشتے نے جب پر کے نیچے دیکھا تو ادریس السلام کی روح پرواز ہو چکی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ درزی تھے، سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے. شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے. مجاہد اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل اس آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے. اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر چڑھا لیے گئے. آپ مرے نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے اور وہیں انتقال فرما گئے. حسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بلند مکان سے مراد جنت ہے. تو یہ وہ چیزیں جو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایڈ کرنے اس درس کے پروسیس میں. باقی جزاک اللہ بالخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے ایک آخری آیت پڑھی ہے، اس میں میں تھوڑا سا اپنا جو میرے لمحہ میں شیئر کر لوں کہ جس وقت آیات سجدہ آتی ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مومن بندے جو ہیں وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، تو ہم لوگ ادھر سجدہ کرتے ہیں. تو اسی چیز میں ایک حدیث پڑھا تھا، میں انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی ظفر بھائی کو شیئر کر دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو سورہ نجم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. تو اس کے بعد جس وقت آیت سجدہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جس وقت اگلے جمعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو جس وقت آیت سجدہ پہ پہنچے تو صحابہ کرام نے سجدے کے لیے تیاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی ایگو نہیں ہے یا ہم لوگ انکاری نہیں ہیں تو کسی آیت سجدہ کے اوپر ہم لوگ اگر چاہیں تو سجدہ نہ بھی کریں. اس حدیث کے ریفرنس سے معلوم ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا بھی اور غلام بھائی آپ کا بھی. میں جب یہ اس کی تیاری کر رہا تھا تو 2-3 مرتبہ میں نے آیت پڑھی نا، تو میں نے بھی پھر سجدہ ایک دفعہ ہی کیا تھا. تو یہ میں نے بھی یہ سنا ہے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ یہ مثلا جو حافظ قرآن ہے وہ آیت کی اگر کسی کو یاد کرنا ہے اس آیت کو تو انہوں نے بار بار پڑھنا ہے تو وہ سجدہ ایک دفعہ ہی کریں گے. تو بالکل ڈاکٹر ایسے ہی. صاحب اس طرح سے ہے، تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک نشست پہ آپ بیٹھے ہیں نا اور وہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک سجدہ ہے.
مثال کے طور پر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں, آپ وہ آیت یاد کر رہے ہیں یا وہ بار بار آ رہی ہے پڑھ رہے ہیں, تو ایک سجدہ. اگر آپ نے پوزیشن چینج کی, یہاں سے اٹھ کے وہاں گئے, یا ایک ٹانگ پہ ایک رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پڑھ رہے تھے, آپ نے اس کی بدل کر لیا, بس دوسری ٹانگ رکھ لی, تو آپ کی پوزیشن چینج ہوئی, تو پھر دوسرا سجدہ ہو جائے گا. اس طرح سے ہے. یس. اچھا, یہ کافی ڈیٹیلڈ آپ نے بتایا کہ وہ ایون پوزیشن چینج کرنے سے بھی سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن خوبصورتی یہ ہے, دیکھیں اس میں نا یہ اجتہاد کی باتیں آ جاتی ہیں, یہ علماء کرام کے اوپینینز ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح بائنڈنگ نہیں ہوتے جیسا کہ قرآن اور احادیث میں احکامات موجود ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس عالم دین کی بات آپ کو مناسب, یعنی آپ کو زیادہ اپروچیبل لگے, آپ اس کو وہ جو ہے چوز کر لیجئے. ایون کہ فقہ کے ایک امام تھے, ان کو بواسیر تھی, تو اس مسلک میں جو ہے وہ خون بہہ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو باقی جو مسالک کے ائمہ ہیں ان کے مذاہب میں خون بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو چونکہ انہوں نے خود ایک چیز سفر کی, تو ان کے لیے وہ مسلسل کہہ لیں کہ رکھنا ایک وضو کو قائم بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی, میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مناسبت سے, وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حرام کام نہیں تھا نا, تو آسانی ہی تلاش فرماتے تھے دین کے اندر, تاکہ یہاں تک کہ کوئی چیز حرام کے دائرے میں نہ آئے. تو اگر کوئی آپ ایسی چیز فرمائیں جیسے آپ نے فرمایا کہ سجدہ ایک دفعہ کر لیں, 2 دفعہ کر لیں, آپ جیسے بھی کرنا چاہیں, آپ جس اوپینین کو مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کے مطابق کیجیے جی, لیکن ایک دفعہ ضرور سب احباب سجدہ ضرور کیجیے گا. تو یہ دعا کے بعد کر لیجیے, لیکن کیجیے گا ضرور جی. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بھی کرنا چاہ رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عمل ایسے کیے ہیں جو کہ فرض ہیں, کچھ جس پہ ہر وقت ہمیں پابند رہنا ہے. اسی طرح کچھ چیزوں پر جب ریلیکسیشن دی کہ آپ سجدہ تلاوت قرآن اگر آ گیا تو فوری طور پر سجدہ کر لیں یا تھوڑے ٹائم کے بعد کر لیں. شاید سر نے اس سے پہلے جو بھائی کہہ رہے تھے کہ ممبر پہ جب یہ دوبارہ سورہ نجم کو تلاوت کیا گیا تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا, یہ بھی انہوں نے بعد میں کیا ہوتا کہ لوگ ہر وقت اس آیت کے اوپر سجدہ تلاوت پہ سجدہ نہ کرنا شروع کر دیں. وقفہ بھی لے سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, شاید اس طرح کی کوئی تعلیم ہو, آپ بہتر بتا سکیں گے. دوسرا سر میرے 2 سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ یہ آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اسرائیلیت, ایک تو میری ذرا علم میں ذرا اضافہ کیجیے گا, یہ اسرائیلیت کیا چیز ہے. نمبر 2, یہ سجدہ تلاوت کے لیے اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے ناپاک حالت میں ہے کسی بھی وجہ سے, تو کیا اس کے لیے بھی سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے یا جب وہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد کرنا ضروری ہے؟ پلیز. جی بہت شکریہ طارق بھائی. اسرائیلیات جو ہیں وہ انجیل اور توریت کے ریفرنس سے جتنی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ان کتابوں کے اندر, اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. دوسرا, قرآن پاک پڑھنا اور سننا ہی وہ جو ہے وہ طہارت کی حالت میں ہو, لا یمس الا المطہرون, بلکہ سنا جا سکتا ہے, لا یمسہ, اس کو مس نہیں کر سکتے. اور لازمی بات ہے کہ طہارت کی حالت میں ہی سجدہ وہ جو ہے کرنا چاہیے. اللہ کی دیکھیں نا کہ آپ, اللہ تعالیٰ تو اس قدر پرٹیکولر ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہمارے پاس حدیث پہنچی کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے, مجھے میرا خیال ہے 100 گنا آپ نے کمپیریزن میں بتایا کہ آپ نے بتائی بات, تو وہ یہ تھا کہ منہ کی صفائی, کہ آپ جس منہ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو, نماز ذکر ہے اس خدا کا, تو وہ منہ بھی صاف ہو. تو یہ وجہ ہے کہہ لیں کہ پاکیزگی اس حد تک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں. اب ہر بندہ اپنے لیول پہ جس حد تک کر سکتا ہے, اور بس اخلاص چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اب ہم سب وہ جو ہے اس حد تک کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہو عمر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ میں ذرا باہر تھا تو میں موبائل ڈاٹا کے تھرو آن لائن تھا, پتہ نہیں آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یہ بتائیے گا مجھے. بالکل آ رہی ہے, بڑی کلیئر آ رہی ہے. جی تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میرا چھوٹا سا کویسچن ہے. یہاں پہ ابھی آیت میں ہم پڑھے تھے حضرت ادریس کے بارے میں کہ بہت سچے نبی ہیں, لکھا اس کا ترجمہ یہ تھا, یعنی کہ تو نبی تو ہوتے ہی سچے ہیں, نعوذ باللہ نبی جھوٹے تو ہو نہیں سکتے, تو یہ سچے نبی کو لکھنے سے کیا مراد ہے, یہ تھوڑا بتائیے گا.
جی جی بہت شکریہ. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے، تو کیا رب کی ذات صرف رحمان اور رحیم ہے؟ رب کے ذات کے بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں. رب عادل بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے. تو یہ خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب فرمائی کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. اور جہاں تک صدیقین اور انبیاء کی بات آپ نے بالکل درست فرمایا، تمام نبی صدیقین ہیں، لیکن کچھ انبیاء کے ساتھ یہ مناسبت جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق النبیہ کہا. اب دیکھیں میں نے یہ سورۃ الحشر کی آیت جو ہے وہ کوٹ کی تھی، خاص طور پہ للفقراء المہاجرین، اس طرح کر کے آیت شروع ہوتی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اور یہ جو ہیں وہ صدیق ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن خود اپنی ٹرمینالوجی کی خود قرآن جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جواب مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خدا کے لیے ہجرت کرنے والوں کو صدیق کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی ہجرتیں فرمائی خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. سب سے پہلے ہجرت تو ہم اسی صورت میں دیکھ رہے ہیں، وہ جہاں پہ بلکہ وہجر نہیں، وہ ان کے والد نے کہا کہ تو ہجرت کر، تو نکل یہاں سے، گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے. ٹین ایجر بوائے ہوں گے شاید، واللہ عالم. تو اپنے گھر سے، یہ پہلی ہجرت تھی، آپ کو شہر سے نکالا گیا، آپ بڑا ادھر ادھر گئے، یعنی آپ وہ جو ہے اللہ کے لیے آپ نے بڑی ہجرت کی. آپ نے وہ جو ہے مکہ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اللہ کے حکم پہ، ٹھیک ہے، آپ کے نان کے اندر تھے. تو وہ جو ہے اس لیے صدیق النبیہ، تو تمام انبیاء صدیق ہیں. اور اس میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت وہ کہہ لیں کہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ نے اللہ کی خاطر شدت کے ساتھ وہ جو ہے ہجرت فرمائی. اب دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام کے لیے بھی صدیق النبیہ کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا. اب ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے اس زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کس حالات میں کوئی ہجرت کی کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. میرے ذہن میں یہ سوال ہے، میں نے کہا کہ اچھا تو پھر تو ابراہیم نے ہجرت کی تو موسیٰ نے بھی ہجرت کی. موسیٰ نکلے مصر سے، جب آپ سے بندہ مارا گیا، آپ نے اسے مکہ مارا، یہ قرآن پاک میں آئے گا اگلی صورت میں، تو بندہ مارا گیا تو آپ وہ جو ہے پھر وہ نکل پڑے اپنے شہر سے، ہجرت کی آپ نے، اور آپ وہ جو ہے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی کمپنی میں چلے گئے. تو یہاں پہ میرے ذہن میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جو تھی اس وقت میں، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنی جان کے بچاؤ کے لیے تھی. وہ اس وقت وہ جو ہے کہ تاکہ وہ فرعون تک بات نہ پہنچے، اور آپ اپنی جان، اور آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ آپ کا اس بندے کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو آپ تو صلح صفائی کروا رہے تھے، تو اس میں ایک یہ حادثتاً ایک واقعہ ہوا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جو تھی وہ کہہ لیں کہ اپنے لیے تھی اگر آپ دیکھیں قرآنک پرسپیکٹو میں، تو رسول النبیہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی صدیق ہیں، صدیقین کے سردار ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ادریس بھی ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو کچھ پرٹیکولر کریکٹرسٹکس کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ان میں وہ خصوصیت کچھ زیادہ درجہ اتم تک موجود تھی. اور سب سے وہ جو ہے کہہ لیں کہ صدیقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کہا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ صادق کوئی نہیں، صدیق کوئی نہیں. تو اب دیکھیں کہ ابو ذر غفاری بھی صدیق ہیں، سیدنا ابو بکر بھی صدیق ہیں. اور صدیق جو ہے نا، یقین مانیں، یہ آپ اور میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. میرے والد صاحب کو مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا سچ بولو، سچ بولو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی غلطی کرو مجھے آ کے بتا دو، سچ بولو، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کوئی وہ جو ہے نا کہہ لیں کہ آپ سے محاذہ نہیں کیا جائے گا. تو اسی طرح بچوں کی پرورش میں بھی کہوں گا، اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ زور دیتا ہوں کہ جو مرضی کر لو لیکن آ کے مجھے سچ میں بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہوا کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو کیونکہ منافقت جو ہے اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، اور جو سچائی ہے وہ صدیقیت کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق دے، کیونکہ سچ بولنا جو ہے وہ مشکل بھی ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جہاں پہ وہ آپ حق کی بات کریں گے پھر صبر کی بھی کرنا پڑے گا. لوگ آپ کو بڑا برا بلا بھی کہیں گے. سچ بولنا جو ہے، سچ اس لیے کڑوا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتا،
تو لوگ اس کو جو ہے نا پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچ بولنے کی توفیق دے. سوری جواب تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، مجھے کلیئر ہو گیا بالکل. جی بلال بھائی دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجميع سخطك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر وینسڈے ایوننگ کو ملاقات ہوتی ہے جی.